सूरज जुमा की स्टडी हम कर रहे हैं। सूरज जुमा की स्टडी करते हुए हमें 2 वीक्स हो गए। आज ये तीसरा वीक है और इसमें इंशाल्लाह हम ये सूरा आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अम, हमने आयत नंबर 9 तक पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। ऐसे ही है जी, आयत नंबर 9 तक हमने पढ़ा था। 2 आयत हैं इसकी जो हमें बाकियां पढ़नी है अभी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जो सब्जेक्ट चल रहा है आयत नंबर 9 में, वो है सूरह जुमा में नमाज जुमा की तरफ बुलाने का और नमाज जुमा को रिस्पॉन्ड करने का। तो जैसे कि इस आयत नंबर 9 में बताया गया। आवाज नहीं आ रही, प्लीज। आवाज नहीं आ रही? मुझे तो नॉर्मल आ रही है, अपने एंड पे देख लीजिए शायद। अभी मैंने हेडफोन लगाया, अभी देखिए आवाज बेहतर है? आवाज क्लियर है? ठीक है। जी, तो आयत नंबर 9 में हमने पढ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब पुकारा जाए नमाज की तरफ जुमे के दिन, तो जल्दी करो, दौड़ो, सही करो, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ, वज़रुल बई, और जो बै की चीजें चल रही हैं यानी जो मामलात माश चल रहे हैं, वो छोड़ दो, उनसे रुक जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये देखिए, उस जब आप काम कर रहे हैं, जब आप अपनी दुकान पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने किसी और माशी जगह पे आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे माश का सिलसिला चल रहा है, तो उस वक़्त वो जो ट्रांज़ैक्शंस आप बैठ के कर रहे हैं या जो बैठ के आप काम कर रहे हैं, उस वक़्त ये महसूस होता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मैं करूँगा तो इससे मुझे फ़ायदा है। ये मैं छोड़ दूँगा, ये रह जाएगा तो इसमें नुकसान है। बहुत वाज़ेह है और वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, जब जुमे के दिन ये टाइम आ जाए, जिस वक़्त जुमे के लिए बुला लिया जाए, तो फिर उसको छोड़ दो, इसलिए कि अब वो बेहतर नहीं है, बल्कि ये बेहतर है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। जुमे के दिन नमाज की जल्दी पुकार आ जाए तो फिर उसकी तरफ दौड़ना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ तुम और कर रहे हो, ये उससे बेहतर है। खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। आगे चलते हैं। फ़ाइज़ा कुज़ियतिस सलातु, अब जब नमाज हो जाए तो फिर क्या करें? फ़ाइज़ा, बस जब, कुज़िया, कुज़ियत, कुज़ियत के नीचे ज़ेर लग गया आगे मिलाने के लिए, कुज़ियतिस सलातु बन गया। ये पैसिव वॉइस है। इसका जो ओरिजिनल फेल है, आज कल अगर आपने देखा हो, मुजाहिद साहब ने शेयर किए थे अफ़ाल इस सूरा के, उसके अंदर आप इसे देख सकते हैं। मुजाहिद साहब अगर मौजूद है तो वो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी भी डाल देंगे। ये पैसिव वॉइस फेल है और ये मुअन्नस नीचे ज़ेर लगा के उसको अगले लफ्ज के साथ जोड़ने के लिए उसके नीचे ज़ेर लगा दिया, तो कुज़ियत बन गया। नमाज अदा कर दी जाए, फ़ाइज़ा कुज़ियतिस सलातु, जब अदा कर दी जाए, क्या चीज़ अदा कर दी जाए? अस्सलातु, नमाज। फंतशिरू, तो, फा का मतलब तो, इंतशिरू,
اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے منتشر ہونا، تو منتشر ہو جاؤ، یہ وہی لفظ ہے، منتشر ہو جاؤ یعنی پھیل جاؤ، فی الارضی زمین میں، یعنی نماز کے لیے پکارا گیا تو سارے کنورج ہو گئے مسجد میں جمعے کی جگہ پہ، اور جب نماز ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ سارے کے سارے پھیل جائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز ادا ہو جائے فَانْتَشِرُوا، تو فعل امر ہے نا، سب پھیل جاؤ، فی الارض زمین میں، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، ابتغا، یبتغی، وابتغوا، یہ بھی فعل آپ اس میں دیکھیے گا جو مجاہد صاحب نے شیئر کیا، یا وہ جو ایپ ہے آپ کے پاس اس میں دیکھیے گا، اس میں آپ کو مل جائے گا یہ فعل ابتغا یبتغی کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے، اختلاف یختلف ہے میرا خیال ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، روٹ ورڈز کیا ہیں، تو تلاش کرو، اور تلاش کرو، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یا اگر میں پریپوزیشن کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ نہ کروں تو تلاش کرو اللہ کا فضل، فضل اللہ تھا اصل میں، پریپوزیشن من کی وجہ سے من فضل اللہ بن گیا، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو، اللہ، مفعول بن کے آیا اللہ کا، کثیرن، بہت زیادہ، لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون، تم سب فلاح پا جاؤ، فلاح سے تفلحون، تم سب فلاح پاتے ہو، پاؤ گے۔ جی الیاس صاحب کا کوشچن ہے۔ یہ شعیب صاحب جو کوزیت ہے قضاء کے لفظ سے ملتا جلتا ہے، قضاء اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے؟ جی اردو میں ہم قضاء جس معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم اس معنوں میں کرتے ہیں کہ جس کی نماز رہ جائے، جی جی چھوٹ جائے، تو وہ قضاء کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ادا کے معنوں میں ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے قضیہ، یہ قضاء جو ہے یہ گویا کہ ادا ہو گئی نماز، جب نماز ادا ہو جائے، یعنی وہ آپ نماز کے لیے جمع ہوئے اور پھر وہ نماز کا وقت اب گزر گیا، یعنی اب نماز پڑھ لی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تب آپ پھیل جائیں۔ تو تھوڑا سا یعنی الفاظ کے معنی لغت میں تو شاید وہی ہوں گے، لیکن جب ہم استعمال میں لے کے آتے ہیں نا لینگویج کو اپنی زبان میں، تو پھر کچھ نہ کچھ معنی کے اندر وہ تھوڑی سی تبدیلی ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ جی کہ شعیب صاحب وہ قاضی ہم کہتے ہیں، قاضی وہی فیصلہ کرنے والا، جی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کام، بات یا کام کا فیصلہ کرنا قضا کا، تو قاضی بھی اس سے بنا۔ ہاں جی، جب آپ روٹ ورڈ کو دیکھیں جس طرح مجاہد صاحب بھی بتا رہے ہیں، تو ایک ہی روٹ ورڈ کے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، روٹ ورڈ وہی ہے، الفاظ اس سے مختلف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ان کے پھر معنی ظاہر ہے کہ اس حساب سے چینج ہوتے رہتے ہیں، ایک لفظ کا معنی یا اس کی اپلیکیشن ایک جگہ پہ ہے، دوسرے لفظ کا معنی اور اس کی اپلیکیشن دوسری جگہ پہ۔ تو جب آپ ویکیبولری دیکھیں، اس میں جو اسلام 360 کی ایپ ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایپ ہے، اچھی ایپ ہے، اس میں جب آپ روٹ ورڈ کو ڈھونڈتے ہیں تو اس میں وہ اس کے سارے یوزز جو ہے نا وہ دکھاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے، یہ روٹ ورڈ جو ہے، اس سے یہ ورڈ بھی بنتا ہے، یہ ورڈ بھی بنتا ہے، اس ورڈ کا یہ معنی ہے، اس ورڈ کا یہ معنی ہے، اس ورڈ کا یہ معنی ہے۔ تو وہ اچھی ایک یوزفل ایپ ہے اور ہینڈی بھی ہے بہت، موبائل پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسے۔ سر اس میں جو بھائی صاحب نے ایک لفظ بولا ہے کہ نماز قضا ہم جو پڑھتے ہیں، تو وہ نماز قضا کا مطلب یہ ہے کہ گزری ہوئی نماز ہم ادا کرتے ہیں، معنی وہی بنتا ہے، گزرا ہوا ہی ادا کر دیا گیا۔ جی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ تعلق تو بنتا ہے نا، جب چونکہ روٹ ورڈ وہی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تعلق تو سارے الفاظ کا آپس میں بنتا ہے کہ یعنی اس میں معنی جو ہیں ان کو آپس میں آپ کسی نہ کسی حد تک کنیکٹ کر سکتے ہیں۔
لیکن وہ ایپلیکیشن ان کی مختلف ہوتی ہے، مختلف جگہ پہ مختلف استعمال ہوتے ہیں الفاظ. چونکہ روٹ ورڈ وہی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ ریلیشن نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر بھی گزرے ہوئے کا معنی آ رہا ہے، اس کے اندر بھی گزرے ہوئے کا معنی آ رہا ہے. تو بات آپ کی درست ہے. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب ادا کر دی جائے نماز، فَانْتَشِرُوا. اب یہاں پہ دیکھیے 3 فعل امر استعمال ہو رہے ہیں. فَانْتَشِرُوا، نماز جب ہو جائے تو پھر یہ 3 فعل امر ہیں، آگے 3 کام کرو. کیا؟ پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. اور تیسرا کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو. کثیرن، تھوڑا نہیں، نارمل نہیں، بہت زیادہ. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں جو جمعے کی نماز کے بعد کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، نماز کے لیے اکٹھے ہوئے، اس کے بعد پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کچھ مرکبات ہیں. فی الارضی مرکب ہے، مرکب جاری ہے. فضل اللہ السلام مرکب ہے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ شاید کس کا مطلب نکل رہا ہے؟ لعلکم تفلحون. جی، لعلہ جو ہے ورڈ، لعلہ، لعلہ کا اچھا مطلب ہے شاید. اس کا مطلب شاید بھی ہے، اس کا مطلب کاش کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے. تاکہ بھی ہے. جی، کاش کے معنوں میں، کاش کہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. یہ دونوں الفاظ جو ہیں، یہ دونوں مطالب جو ہیں، نہیں، اب مفہوم کے اعتبار سے شاید اور تاکہ میں بہت فرق لگ رہا ہے. تاکہ تو یہ ہے کہ یہ کام کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کام کرو گے تو شاید اس میں اس چیز کا امکان نہیں ہے. یہ تھوڑا سا لا اللہ کا ذرا تھوڑا اور اگر انالیسس ہو جائے تو یہ بات کلیئرلی ڈیفائن ہو سکے. جی، لعلہ شکریہ. میں اصل میں اس کا استعمال جو ہے وہ دونوں تینوں جگہوں پہ ہوتا ہے، اور دونوں تینوں معنوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. لعلہ کاش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کاش کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلہ شاید کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور لعلہ جو ہے وہ تاکہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم اپنی زبان میں اس کے تینوں ٹرانسلیشنز کر سکتے ہیں. عربی میں تو ایک ہی ورڈ ہے، عربی میں تو لعلہ ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہماری زبان میں اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ تینوں مطلب نکلتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک تفسیری پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ اب اس کا معنی جو ہے وہ کاش ہونا چاہیے کہ تاکہ ہونا چاہیے، لیکن ریلیشن کریٹ کر رہا ہے یہ اس سے پیچھے کہی گئی ہوئی بات کے ساتھ. ایک کام کرو، اس کے نتیجے میں شاید تمہیں یہ مل جائے، اس کے نتیجے میں تاکہ تمہیں یہ چیز مل جائے. اور اگر یہ کام کرو گے، کاش کے ایک خواہش کا اظہار ہے، یہ کام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون، اس لیے کاش کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے اردو میں. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیری ایک اس کی بحث ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف اس کا معنی لکھا ہوا مل سکتا ہے، اور اس کی تفسیری نکات بھی اسی میں مل سکتے ہیں اسی حساب سے. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یہ جو لفظ کثیرن ہے یہ لفظ ہے یہاں پہ حالت نصب میں. یہ حالت نصب میں آیا، اس کی وجہ جو ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اس کو اگر کوئی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ کیا وجہ ہے حالت نصب میں کیوں آ رہا ہے. لفظ کثیرن، یہ جی مجاہد صاحب. یہ کچھ یہ صفت تو نہیں ہے، صفت کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں ذکرن کثیرن،
تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وذکروا اللہ کثیرن کے وہ جو بات ہو رہی ہے ذکر کی، تو اس کے ساتھ اس کو ہے کہ اس کی جو ذکرن ہے وہ کیسا ہو، کثیرن ہو. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعلیہ جملے ہیں ان کے اندر بھی اسم جو ہے کچھ اسم آپ کو حالت نصب میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. 5 طرح کے ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ فعل کہاں واقع ہوا، وہ کس حالت میں واقع ہو، وہ کس وقت واقع ہو رہا ہے. یعنی وہ فعل سے متعلق الفاظ جو ہیں، جو فعل کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ کیسے کیا، کہاں کیا، کس طرح کیا، کس حالت میں کیا، اس سے متعلق الفاظ جو ہیں جو اسی کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں وہ اسم ہوں گے، اور وہ اسم حالت نصب میں استعمال ہوں گے. یہ کثیرن جو یہاں پہ آیا یہ بھی وذکروا فعل ہے پیچھے، اور اس فعل کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کیا جائے. تو وذکروا ذکر کرو اللہ کا. اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن اس کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیرن نہیں، تھوڑا ذکر نہیں، زیادہ ذکر کرنا ہے. تو اب اس کو جو لفظ استعمال کیا کثیر کا، وہ حالت نصب میں استعمال کر دیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم، کاش کہ تم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ. مجاہد صاحب، لعلہ کا جو ورڈ ہے، جی جی اس ورڈ کے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کنٹینٹ ہے، تو وہ آپ کائنڈلی شیئر کیجئے گا سب کے ساتھ. تو میری جہاں تک نالج ہے وہ یہ ہے شعیب صاحب کہ یہ ہم نے شاید پڑھا ہے کہ حروف جو مشبہ بالفعل ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک جو ہے حرف ہے، اور وہ حرف جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، جس میں کہ ہم نے انا، انا، کانا، لا کننا، لیتا اور لا اللہ. تو یعنی کہ یہ جو ہے نا اپنے یعنی کہ جب بھی یہ یعنی کہ فعل، اس کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح جب فعل آتا ہے تو اس کے بعد مفعول آتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. تو اسی طرح جب بھی یہ حرف آتے ہیں تو اپنے بعد والے اسم کو یہ منسوب کر دیتے ہیں، مفعول کو منسوب کر دیتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. جس اسم پہ داخل ہوتے ہیں اس کو یہ نصب دے دیتے ہیں، اس کو جی منسوب کر دیتے ہیں. تو اسی اپنے اس ایکٹ کی وجہ سے ان کی کیٹیگرائزیشن کر دی گئی ہے، اور انہیں مشبہ بالفعل مطلب ان کو کہا جاتا ہے. یعنی ان کی یہ حرکت جو ہے، ان کا یہ جو ایکٹ ہوتا ہے، یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اور اس تو کا مجاہد مطلب صاحب یہی نے ہے اس کو، جی شاید جی بھی جی اس کا پلیز. مطلب ہے، اور جی جی شاید ہی یہاں پر لا اللہ شاید کے مطلب میں آیا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو مجاہد صاحب نے ایکسپلین کر دیا. ایک ٹرم ساتھ استعمال کی انہوں نے، مشبہ بالفعل. اس ٹرم کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے نہ بھی اگر یاد رکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انا، انا، کانا، یہ الفاظ تو ہم نے پڑھے ہیں پیچھے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہاں جی یہ الفاظ جو ہیں یہ کون سے کہلاتے ہیں. یہ کہلاتے ہیں وہ انا و اخواتها نا. انا اور خواتو. جی 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 جی. تو یہ الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ انہی الفاظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اسی گروپ سے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی، یہ انا اور انا کیا ہے؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ فعل تو نہیں ہے، یہ فعل سے ملتا جلتا کام کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا، یعنی کسی کو منسوب کر دیتے ہیں. جیسے انا جو ہے جو اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، اس لیے یہ منسوب کرنے والا کام نارملی فعل کے اندر ہوتا ہے نا. وہ اپنے سے بعد جو اس کے ایک مفعول آ رہا ہوتا ہے، مفعول بھی جسے کہتے ہیں، اس کو منسوب کرتا ہے نا. تو یہ اس وجہ سے اس کی ریزمبلنس کریٹ کر دی گئی کہ جی یہ تو وہی کام کر رہا ہے جو فیل کرتا ہے، اسی لیے اس کی ایک ٹرم استعمال کی مجاہد صاحب نے. ہم ابھی اس ٹرم کو یاد نہیں رکھتے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جائیں. ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس کے اندر ہم اس کو فٹ کر سکتے ہیں. اللہ جو ہے یہ اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے جس گروپ سے انا بلونگ کرتا ہے. اور انا کیا کرتا تھا؟ انا اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا تھا. یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے نا، تو ضمیر تو ظاہر ہے کہ وہ منسوب نہیں ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ ریفریش ہو گیا ہمارا پاس لعلہ کیا چیز ہے، اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے اور کام کیا کرتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا یہ جو انا و اخواتو ہے، اس کو آپ QC4 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور جاہد صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا ایک ریفریشر چھوٹا سا آپ گروپ کے اوپر بھی شیئر کر دیں، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کو کلاس کے بعد اس سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ دوبارہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے علاوہ 3 افعال جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، ایک قضیہ، یہ پیسو وائس ہے، قضیت یہاں پہ استعمال ہوا ہے قضاء سے نا. اس کے علاوہ فنتشرو جو ہے، انتشرا ینتشرو ہے میرا خیال ہے، فنتشرو، اور ابتغا یبتغی، یہ 3 الفاظ ہیں یہاں پہ. اس میں جو دوسرے ہیں، جو دوسرا اور تیسرا ہے، انتشرا ینتشرو اور ابتغا یبتغی، یہ الفاظ جو ہیں یہ تو مزید فی الفاظ ہیں. ان کو آپ پہچان سکتے ہیں. اب تھوڑا سا اگر آپ ان کے وزن کے اوپر زور لگائیں تو پہچان سکتے ہیں. اور ان کو اگر آپ کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہو، کیونکہ تو ہمیں جو ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی فعل ہے. ہم ہو سکتا ہے اس کے باب تک نہ پہنچیں، لیکن ہم لفظ کو دیکھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل ہے. فن تشرو، میرا خیال ہے سب لوگ تقریباً اس نتیجے پہ تو پہنچ گئے ہوں گے اس لفظ کو پڑھ کے کہ یہ ہے کوئی فعل. ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ جج کر سکے ہوں کہ یہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس پہ بھی پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ فن تشرو کوئی فعل امر ہی لگتا ہے، اس کی شیپ، اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ فعل امر والی بن رہی ہے. وَابْتَغُوا، یہ بھی فعل امر ہی بن رہا ہے. وَاذْكُرُوا، یہ بھی فعل امر ہی. سو ہم نمبر 1 اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، قریب تر پہنچ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، اور ہم اس کے بھی قریب تر پہنچ سکتے ہیں کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے. یہ فعل امر والا اشارہ بن رہا ہے، یا کہ یہ کسی یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، یا یہ واحد کی بات ہو رہی ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے. نہیں، اس کا اشارہ، اگر میں ایک لفظ استعمال کروں تو اس کا اشارہ کون سا بن رہا ہے. جب آپ یہ 2 چیزیں ڈٹرمن کر لیں، یہ فعل ہے اور اس کا اشارہ یہ ہے، تو اب پیچھے جو چیز رہ جاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ وکیبلری میں اس کا معنی کیا بن رہا ہے، ڈکشنری کے اندر اس کا معنی کیا ہے، وکیبلری کیا ہے یہ، بس. اور اس کے لیے اگر آپ نے اس کا روٹ ورڈ چاہے وہ اس ایپ میں دیکھ لیا، چاہے ڈکشنری میں دیکھ لیا، وہ کلیئر ہو جائے گا. اب اگر وہ روٹ ورڈ آپ کو یاد رہ گیا، اگر اس کا معنی آپ کو یاد رہ گیا، تو اب یہ ابتغا یبتغی کا ورڈ آگے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آئے گا، اب آپ کو اس کا معنی بھی یاد ہوگا، اشارہ آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں، تو اب وہ لفظ آپ کو فیملیئر لگے گا، اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا مشکل نہیں لگے گا. تو افعال میں ہم بہت ٹائم لگا کے آئے، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم افعال کو اس تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کر رہے، اس لیے کہ اب ہم تقریباً پہچاننے والی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا اشارہ کیا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب، وَإِذَا، اور جب، رَأَوْا، رَآ، یرا فعل تھا، رَأَوْا انہوں نے دیکھا، اور چونکہ اذا لگا ہوا ہے تو اذا لگے تو پھر معنی جو ہے، فعل کا معنی جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے، کیسے چینج ہوتا ہے اذا کی وجہ سے. یعنی وَإِذَا رَأَوْا کا مطلب کیا بنے گا، رَآ کا مطلب اس نے دیکھا، رَأَوْا کا مطلب ان سب نے دیکھا. تو یہ فعل ماضی ہے نا، رَأَوْا ان سب نے دیکھا، یہ اس کا اشارہ بھی آ گیا. تو یہ فعل ماضی جو ہے جب اس کے پہلے اذا لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر مظاہرے کی طرف چلا جاتا ہے. مظاہرے کی طرف چلا جاتا ہے اس کا معنی. بالکل بالکل، اس میں کچھ مظاہرے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو وَإِذَا رَأَوْا کا مطلب کیا ہوا، جب وہ دیکھیں یا جب وہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا جب وہ دیکھتے ہیں یا جب وہ دیکھیں، کیا دیکھیں، مفعول کیا ہے،
तिजारतन, तिजारत को देखते हैं, यानी कोई बै की चीज हो रही है, बाजार के अंदर आए हैं और बाजार में कोई चीज बिकने के लिए आ गई है, यानी कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट आ गई, कोई बिजनेस की चीज आ गई। वैजा राउ तिजारतन, औ या और क्या चीज देखते हैं, या औ लहवन, लहवन, लहव क्या होता है जी? ये इसम है, लहव क्या है? फेल, नहीं, ये है तो इसम, लहवन है ना, आखिर में तनवीन आ रही है, तो है तो इसम। मानी के एतबार से इसका क्या मतलब है? हम लहव व लाब पढ़ते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है ना। ठीक है, तो लाब जो है वो तो खेल कूद है, लहव क्या है? किसी को आइडिया हो इस वर्ड का मतलब क्या है? वाइजा इसका राउ मतलब फजूल है। तिजारतन औ लहव। जी सर इसका मतलब फजूल, मतलब घटिया, या उस माने में बेकार। बेकार, बेकार का लफ्ज जो है वो करीब तर है, बेकार का लफ्ज करीब तर है, बिल्कुल। वैजा राउ तिजारतन औ लहवन, जब वो देखते हैं तिजारत, तिजारत तो वो है जिसमें फायदा है, एटलीस्ट दुनियावी फायदा है ना। औ लहवन, लहव वो है जिसमें कोई फायदा भी नहीं है, यानी ये अगर ये फायदे वाली चीज संजीदगी नहीं के है, ऑपोजिट है इसका मतलब। आवाज कट संजीदगी गई के, बिल्कुल। जी आवाज आ रही है? हेलो, सर आ रही है भाई, आवाज? आ रही है बात अच्छा सर। आवाज क्लियर है? ठीक है जी, ठीक हो गया। तो लहव जो है ये है बेकार की चीज, जिसका फायदा भी नहीं है कोई, जिसका कोई फायदा दुनिया में भी नहीं है। तिजारत का फायदा तो दुनिया में तो मिल रहा है ना, कम से कम आप कुछ चीज खरीद रहे हैं, उसके बदले में आपको कोई फायदा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके नतीजे में कुछ कुछ गेन कर रहे हैं। लेकिन लहव जो है उसमें तो आप गेन भी कुछ नहीं कर रहे। अब ये क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ भी आते हैं, लेकिन इसको पहले वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं। वइजा राउ तिजारतन, जब वो देखते हैं, नंबर एक तिजारत, औ का मतलब है या, लहव, या लहव को देखते हैं, या ऐसी चीज या ऐसा काम या ऐसी एक्टिविटी जिसका इनको कोई फायदा नहीं है, इनके लिए फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं है। अब इस लहवन के आगे क्या है? इन फद्दू, मिला के पढ़े तो लहवन इन फद्दू, इन फद्दू। अब इस लफ्ज को देख के, जिस तरह पीछे मैंने जिक्र किया, आपने पढ़ा फंतशिरू वब्तगू वज़कुरू, अफाल हैं, देख के हम कम से कम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये अफाल हैं। इन फद्दू लफ्ज को देख के हम कम से कम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं, उसके नजदीक आ जाएंगे कि ये फेल है। इन फद्दू इलैहा, उसकी तरफ। इन फद्दू का मानी गेस कर सकते हैं अब आप क्या होगा? दौड़ते हैं, इन चले जाते फद्दू हैं। चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं। अच्छा आप देखिए, एक लफ्ज है, एक फेल है। हम एक आयत पढ़ रहे हैं, उस आयत के अंदर एक लफ्ज आ गया जिसको हम कम से कम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये फेल है। हम उसके इशारे के पास पास भी पहुंच सकते हैं। ये इसका इशारा क्या हो सकता है? ज्यादा की तरफ इशारा हो रहा है, वाओ आ रहा है, आखिर में फेल अमर अलिफ भी ज्यादा आ की रहा है। अच्छा, फेले अमर, फेले अमर नहीं है ये, ठीक है, ये फेले अमर नहीं है, ये माजी है, ठीक है। तो ये फेले अमर नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें ये पता चल गया कि फेल है।
اچھا اس کے آگے اور پیچھے والے الفاظ کو جب آپ دیکھیں گے اور تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہمارا پڑھنا شروع ہو جائے گا نا، زیادہ وائڈ ہو جائے گا، تو پھر ہم کچھ نہ کچھ گیس بھی کر لیں گے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. میں آپ کو صرف اس پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ڈپینڈنسی ڈکشنری کے اوپر کتنی ہوگی گوئنگ فارورڈ. ایک وقت وہ آئے گا جس میں آپ کو اگر اس آیت کے اندر ایک لفظ سمجھ نہیں بھی آ رہا نا، آپ نے وہ ڈکشنری میں نہیں بھی دیکھا ہوا، تو بھی کانٹیکسٹ اتنا واضح کر دے گا کہ آپ اس کے نزدیک تر معنی کے نزدیک پہنچ جائیں گے. آپ اس کو گیس کر سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. پھر اس کا ایگزیکٹ مطلب آپ کو ڈکشنری میں مل ہی جائے گا، وہ تو آپ ڈھونڈ ہی لیں گے. لیکن آپ جو مفہوم ہے آیت کا اس کے نزدیک پہنچ جائیں گے، ایون دو کہ آپ کو اس کے اندر سے ایک آدھے لفظ کا مطلب جو ہے وہ ایگزیکٹ نہیں پتا. یہ پوائنٹ ہے اس بات کا. تو ان فدو، اس کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، آگے چلیے، آگے دیکھیے کیا ہے. ان فدو الیہا، اس کی طرف. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب وہ دیکھتے ہیں تجارت اور لہو. ان فدو الیہا، اس کی طرف کچھ ایکٹ کرتے ہیں. شاید اس کی طرف چل پڑتے ہیں، شاید اس کی طرف چل پڑتے ہیں، شاید اس سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ابھی ہمیں نہیں پتا، تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آپ پتا چل جائے گا. وَتَرَكُوكَ، یہ دیکھیے اس کا کیا مطلب کیا ہے. یہ تو اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ترک کرنا. تارکو کا چھوڑ دیتے ہیں، تارکو اور تارکو اور چھوڑ دیتے ہیں کا آپ کو، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ پیچھے جائیں تو اب بات واضح ہو جائے گی اس کی. اب بات واضح ہو رہی ہے. ان فدو کا مطلب کیا ہونا چاہیے اب یہاں پہ، کہ وہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، اس کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفدوا الیہا وَتَرَكُوكَ قائما. وَتَرَكُوكَ، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو، قائما. قائم کا مطلب کھڑے، یعنی آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ شاید ان کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں، اس دوران انہوں نے تجارت یا کوئی لہو والی چیز دیکھی اور اس طرف چل پڑے، اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا، آپ کو چھوڑ دیا. تو اب یہاں پہ ان فدو کا معنی جو ہے، یہ مائک آپ کو اگر ساتھ ساتھ میوٹ کر لیں تاکہ بیک گراؤنڈ وائس کچھ تھوڑی سی آ رہی ہے. ہاں ابھی ٹھیک ہے. تو ان فدو کا معنی جو ہے، اب آپ اس کے نزدیک تر پہنچ گئے. ایسے ہی ہے جی. اب آپ اس کو مزید تفصیل کے اندر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی ایسا لفظ مل جائے جس کو آپ نے پہلے نہ پڑھا ہو، ڈکشنری میں نہ دیکھا ہو، اور وہ بالکل نیا لفظ ہو، تو بھی ایسا ہوگا اکثر اوقات کہ آپ کو چونکہ باقی ساری آیت اور الفاظ سمجھ آ گئے تو آپ اس لفظ کے معنی کے نزدیک تر پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کا وہ جو کانٹینیوٹی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. تو یہ اس صورت میں ہے جب آپ آہستہ آہستہ آپ یعنی جو جملہ ہے اس جملے کو سمجھنا شروع کر دیں، جملے کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، تو پھر انڈیویجول الفاظ جو ہیں وہ ایک لفظ، ایک فعل جو ہے وہ اگر 100% اس وقت آپ کو واضح نہیں بھی ہوا تو بھی آپ کم از کم اس کے نزدیک تر پہنچ جائیں گے. تو انفدوا الیہا، تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف چل پڑتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں وہیں پہ.